$15 लाख 40 करोड़ से जायद की रकम बनती है। ये तावान तलब किया जा रहा है और उनके साथ किया गया है। जुल्म और बेगैरती वो मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अल्फाज ऐसे हैं, अल्फाज के हैं जो उनके साथ बीती है वो अपनी आप बीती उन्होंने एज इट इज़ FIR में लिखवाई है, क्योंकि इस पर कोई भी अफसर बात करने को तैयार नहीं। जराए का ये भी कहना है कि ख़वातीन को शायद यहाँ पर किसी कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए यहाँ पर उनको झांसा दे के बुलाया गया। उन्होंने कहा जी मैं जो FIR है, FIR के मुताबिक उनका जी मेरे DIG ऑपरेशन से बात करें। अब DIG ऑपरेशन कौन है? फैसल कामरान। उन्होंने कहा क्यों बात करें? फिर आगे उसने अपना मुद्दा बताया, मुद्दा यही कि वो मेडिकल की इजाजत लेना चाहता है। उन्होंने कहा मेडिकल हो जाएगा, दिन नहीं चढ़ना था। लोगों को, मीडिया को पता भी लग जाता है तो FIR को सील रखेंगे, FIR सामने नहीं आने देनी, उसको अपना बंद रखें FIR को, और जितना हो सकता है इस मामले को दबा के रखें, क्योंकि इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी बहुत होगी। और ख़वातीन जो थी वो फौरी तौर पर बज़िद थी। अपना 164 का बयान देने से पहले भी हमें फौरी तौर पर जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है हमें उस पर चढ़ाया जाए, हमने अपने कंट्री वापस जाना है। लेकिन क्योंकि उनका बयान ज़रूरी था, वो बयान करवा के उनको कल सुबह 5 बजे जो कल गुजर चुका है, उसको 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट थी, उनको उनके कंट्री वापस भिजवा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सोनिया खान। थाना डिफेंस C में 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नामी ग्रामी लोगों को नामजद किया गया है। ये सारा मामला क्या है? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। सर से तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर बताइएगा इस केस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सोनिया, ये कोई 2 गैर मुल्की ख़वातीन हैं, एक अपना डच खातून है और दूसरी को कहते हैं अपना उसके वेनेज़ुएला से उसका ताल्लुक़ है उसका। तो ये 2 ख़वातीन जो हैं इनको बकौल जो पुलिस वर्शन है उसके मुताबिक उन्हें एक 15 पे कॉल मौसूल होती है हॉलैंड से। ठीक है। अब हॉलैंड से कॉल करने वाला इनमें से एक खातून का जो है वो वालिद है। वो 15 पे कॉल करता है और वो कॉल करके इतला देता है कि मेरी बेटी और उसके साथ एक उसकी दोस्त है, उनको तावान के लिए अगवा किया गया है। $15 लाख 40 करोड़ से जायद की रकम बनती है। ये तावान तलब किया जा रहा है और उनके साथ किया गया है। और वो ये भी बता रहा है कि उनको जो इलाका है डिफेंस का वहाँ पर रखा गया है एक बंगले में, और वहाँ पर ये सारा कुछ क्राइम जो है उनके साथ कमिट किया गया है। अब उस 15 की इतला बकौल पुलिस वर्शन के DIG फैसल कामरान को दी जाती है। वो अपने गवर्नमेंट लेवल पे किसी के इल्म में भी लेके आते हैं कि एक मामला इस तरह से है। उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई की जाए और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, ख़वातीन को बरामद करवाया जाए। ऐसा ही होता है। पुलिस जो है जो एक हमें इतला पुलिस की जानिब से आई, उनके मुताबिक कि जी ये इतला मिलने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट से CCTV कैमरा फुटेजेस ली और सेफ सिटी कैमरा फुटेजेस ली, और वो लेने के बाद वो उस बंगले तक पहुंच गए जहां पर उन ख़वातीन को रखा गया था। ठीक है। अब वहां पर रेड किया पुलिस ने, रेड करके वहां से ख़वातीन को बरामद भी कर लिया और 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। ये तो एक हो गया सम अप क्राइम का कि एक इतला मिली, मुल्ज़म पकड़े गए और ख़वातीन बरामद हो गई। अच्छा, जब मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं तो उनमें से एक मुल्ज़म जो है वो अपना तारुफ कराता है कि मेरा नाम रज़ा डार है और वो पाकिस्तान की एक अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत का नवासा है। वो अब जब उसका नाम या उसकी शमूलियत इस क्राइम में आती है तो वो फिर समझ नहीं आती पुलिस अफसरान को कि क्या करना है क्या नहीं करना। और CM मैडम मरीम नवाज़ के इल्म में सारे मामलात आते हैं। और जब ये मामला वज़ीर आला पंजाब, मैं आपको बताऊं इस हवाले से जो फ़ैसला किया ना वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने, वो मेरे ख़्याल से बहुत ही अक्लमंदी और दानिशमंदी वाला फ़ैसला किया उन्होंने बिला तफरीक जो है उस मुल्ज़म जो अपने आप को बता रहा है कि वो मुल्क की अहम शख्सियत का नवासा है रज़ा डार,
उस तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए उन्होंने फैसल कामरान को कहा कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए, इनकी गिरफ्तारी डाली जाए, लड़कियों का मेडिकल करवाया जाए और जो कुछ कानूनी तरीके से होता है वो करे। किसी भी बाअसर शख्स, उसके साथ हमारा जो मर्जी ताल्लुक हो, हुकूमत में हो, उसके साथ रियायत नहीं बरती जाए। मेरिट पे होंगी सारी चीजें। मेरिट पे सारी चीज़ें। ठीक है। फैसल कामरान का जो कहना है, उनका कहना है कि 15 की कॉल की इतला मरीम नवाज को दी गई, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, 2 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम तर अपनी जादुई ताकतें इस्तेमाल करते हुए उन खवातीन को बरामद भी कर लिया और मुलजमान गिरफ्तार भी कर लिया। ये तो हो गया एक पुलिस का वर्शन को जो कहानी जहाँ से चली है। अच्छा, अब जो इनसाइड स्टोरी है, जो असल हकीकत है इसकी, अच्छा इसमें एक वर्शन और भी आ रहा है। अब जितने मुंह उतनी बातें, मैं सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि एक किसी चैनल पे ही एक रिपोर्टर का भी मैं देख रहा था, उस रिपोर्टर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कि रिंग रोड लाहौर जो है, यहाँ पर एक लैंड क्रूज की टक्कर होती है गाड़ी के साथ, किसी दूसरी गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट होता है। तो उस एक लैंड क्रूजर में ये 2 खवातीन होती हैं और वहाँ पर जब एक्सीडेंट होता है तो ये वहाँ से निकलकर भागती हैं। किसी अपना राहगीर ने 15 पे कॉल करके पुलिस मौके पर पहुँचती है, फिर वो उन खवातीन को भी अपने पास साथ ले लेती है और उनको मुलजमान को पकड़ती है। तो ये मामला इस तरह से खुलकर सामने आता है। एक वर्शन ये भी मेरी नज़र से गुजरा है। तो बहरहाल अब सोशल मीडिया है हमारा, अब जितना कोई बड़ा इशू आता है उसमें जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, और सोशल मीडिया पर मैं तो समझता हूँ कि 90-95% जो है ना वो मतलब कहानियाँ ही होती हैं। हर कोई अपनी दुकान का जो मटेरियल है ना उसको अपने मटेरियल को फरोख्त करने के लिए वो कुछ भी अपना कर लेते हैं। तो ये भी वर्शन आ रहा है। अब जो कहानी बाद में खुलती है ना इसकी, वो कहानी इस तरह से खुलती है कि कहते हैं कि ये जो 2 खवातीन है ना, इनकी मुलाकात रज़ा डार से सिंगापुर में होती है। ठीक है। वहाँ पर होती है, इनकी दोस्ती हो जाती है, आपस में घुल मिल जाते हैं ये, और फिर आपस में बिजनेस का भी प्लान करते हैं ये, और शायद 4 लाख या 5 लाख डॉलर जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी की मद में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन खवातीन के साथ मिलके। ये कोई 2025 की बात है, पता नहीं अक्टूबर शायद या नवंबर का महीना है, तब इनकी मुलाकात सिंगापुर में हुई थी। अब उसके बाद ये लोग वापस आ गए, वो अपने अपने कंट्री चली गई। अब पिछले दिनों जब इनकी आपस में डिस्कशन शुरू हुई उस बिज़नेस के हवाले से, वो जो 4-5 लाख डॉलर इन्वेस्ट किया था, उस हवाले से जब पता लगा कि भाई वो पैसे जो हैं वो तो लॉस हो गए हैं, तो इन्होंने उन खवातीन से डिस्कस किया और उनको कहा कि भाई ये बताएं क्या करना है उसका। उनका करना है क्या, लॉस प्रॉफिट लॉस बिजनेस में होता है, तो अगर इसको लॉस को कवर करना चाह रहे हैं हम, तो फिर हमें कोई इन्वेस्टमेंट और करें या इन्वेस्टर दें हमें, तो उस हवाले से फिर हम ये नुकसान जो है कोशिश करेंगे पूरा कर लेंगे। अब वो उनको तो समझ लग गई, इनको जो मुलजमान है उनको कुछ समझ में आ रहा था कि यार ये अब लॉस हो गया और इसकी रिकवरी मुश्किल है। इन्होंने क्या किया, उनको चक्कर वक्कर दिया, उनको कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट मजीद चाहिए तो हमारे दोस्त हैं, मैं यहाँ पर एक अच्छा असर रसूख रखता हूँ और अहम तरीन शख्सियत के साथ मेरी बड़ी करीबी अजीज़दारी है, तो आप लोग इधर आओ पाकिस्तान, यहाँ पर फिर इन्वेस्टर से मुलाकात भी करवा देता हूँ आपकी मैं, और मजीद इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि एक नुकसान हुआ उसको तो पूरा करना है। अब वो इनके चक्कर में आ जाती हैं और उनके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में खासा हेल्पफुल रज़ा डार साहब जो हैं वो भी होते हैं। वो आ जाते हैं 30 तारीख को, गालबन शायद डेट यही है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 30 तारीख को ये रज़ा डार साहब और इनके कुछ 2 दोस्त साथ होते हैं। अब वो इनके मुलाजिम हैं, गनमैन ड्राइवर क्या हैं या इनके दोस्त हैं, वो अभी तक इनकी डिटेल सामने उनकी नहीं आई। ये एयरपोर्ट से जाके इन खवातीन को रिसीव करते हैं, रिसीव करके उनको डिफेंस के एक बंगले में ले जाते हैं। अब जब वहाँ बंगले में ले जाते हैं, वहाँ जाके कुछ देर तो ज़रा आराम से सुकून से बातचीत रहती है, फिर जब ये बिज़नेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं अपने, तो वो पैसों तो उन्होंने कहाँ से देने थे। तो वो जब इन लोगों को पता लग गया, इल्म हो गया, यकीन हो गया कि हमारे पैसे तो गए हैं डूब, उनकी तो वापसी कोई नहीं है, फिर वहाँ पर ये रज़ा डार साहब और इनके 3 या 4 साथी और थे इनके, वो वहाँ पर मौजूद थे।
رضا ڈار نے تو نہیں، اس پر تو ایف آئی آر میں الزام نہیں ہے، لیکن باقی کے جو 3 ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ انتہائی بہیمانہ وحشیانہ سلوک کیا. ایک خاتون کے ساتھ 3 بار کیا گیا، ایک خاتون کے ساتھ 3 بار کیا گیا. اب جب کیا گیا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. اب ایف آئی آر اگر آپ دیکھیں نا، میں تو مطلب کہ جو ایف آئی آر میں بیان کیا گیا ہے نا ظلم اور بغیرتی، وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں الفاظ ایسے ہیں. الفاظ کیا ہیں جو ان کے ساتھ بیتی ہے وہ اپنی آپ بیتی انہوں نے ایز اٹ از ایف آئی آر میں لکھوائی ہے، اور شرم آتی ہے وہ پڑھتے ہوئے بھی ایف آئی آر جو ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ سارا کچھ سلسلہ وہاں پر چلتا رہا. اور مین وائل ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، پیسے ارینج کر کے دو جس طرح سے بھی، نہیں تو تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے. بڑا کلیئر کٹ انہوں نے ان کو میسج دے دیا. جو بیان مجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کروایا ہے خاتون نے، اس نے بیان میں بھی لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں زندہ جانے دو گے یہاں سے یا ہمیں مار دو گے. انہوں نے کہا پیسے دو گے تو پھر ہی یہاں سے جا سکتے ہو، نہیں تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. اب وہ $15 لاکھ کی ڈیمانڈ کی انہوں نے، $15 لاکھ کا انتظام کرو، منگواؤ، اپنے پچھلوں سے منگواؤ. وہ خاتون رابطہ کرتی ہے اپنے والد سے، اس کو بتاتی ہے ساری صورتحال، ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کرتی ہے. اب اس کا والد وہاں پر ہالینڈ میں ہے. اب اس کا مطلب کہ نہ اردو سے کوئی تعلق، اور انگریزی بھی کہتے ہیں کہ بس ان کو ایسے ہی آتی ہے کیونکہ اپنی ان کی زبان ہے. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے پہلے کہا کہ میں ایمبیسی سے رابطہ کروں، ان کو کہوں. وہاں پر اس کا ایک پاکستانی دوست ہے، وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے چھوڑو ایمبیسی کو یار، یہاں بیٹھ کے تم پاکستان 15 پہ کال کرو، تم دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. پھر اس نے کال کی، جو پولیس نے بھی ہمیں ورشن دیا، جو پولیس کی طرف سے سٹوری ہمارے پاس آئی ہے، اور کال کے بعد پھر جو نتیجہ نکلا وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اب اس میں اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ کچھ ایسی ہیں، مختلف قسم کی متضاد باتیں ہیں. کنفرمیشن ان کی کوئی کرتا نہیں، کیونکہ اس پر کوئی بھی افسر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کسی کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آ رہا. پولیس کی طرف سے صرف ورشن آیا، 15 کی کال آئی، ہم نے کاروائی کی سی ایم کے حکم پر، ان کو برآمد کر لیا، ملزم گرفتار کر لیا، ایف آئی آر درج ہو گئی. انویسٹیگیشن کی پولیس کی طرف سے ڈی آئی جی سید ذیشان رضا ہے، ان کی طرف سے اطلاع آئی کہ مقدمہ درج ہے، خواتین کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے. میڈیکل کروانے کے بعد پھر ملزمان کا جو ہے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے. 5 دن کا ریمانڈ ہے. ملزمان میں ایک انتہائی بااثر شخص بھی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. اس کو کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے، تو باقی جو اپنا قیدیوں کے لیے پریزن وین یوز ہوتی ہے اس میں ڈال کر اس کو وہاں پر کورٹ پہ لے جایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی. اس کیس کی تفتیش جاری ہے اور اس کا چلان مرتب کر کے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. پولیس کی طرف سے ایک یہ ورژن ہے. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ نا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر نا ایک جیسے کوئی فلمی سٹوری ہوتی ہے نا، فلمی سین ہوتے ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی. یہ سارا کچھ ویسے ہی اس طرح سے رونما ہوتا ہوا نظر آیا. جس دن خواتین کی برآمدگی ہوتی ہے، اچھا یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ بھی میں آپ بات پہ اس پہ آتا ہوں. اچھا، پہلے ایک ورشن اور بھی آیا جا رہا ہے. کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواتین کو شاید یہاں پر کسی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے یہاں پر ان کو جھانسا دے کے بلایا گیا. ان کو کہا گیا کہ یہاں پر ہم ایک وہ سپائی ٹائپ نہیں ہوتا جیسے اپنا یہ کھلے ہوئے پوش ایریاز میں مساج سینٹر ٹائپ جو ہوتے ہیں، وہ بہت ہائی لیول کے جو نا وہ کھولنے کا انہوں نے پلان کیا. اس چکر میں ان کو بلایا، ڈسکس بھی ہوا سارا کچھ معاملہ. اور یہ کرپٹو کرنسی کی میں نے آپ سے بات کی تھی نا، پتہ لگا تھا کہ ان کے پاس کوئی کوائن ہے، بٹ کوائن جو ہوتے ہیں. اس کے مجھے اتنی اس کے متعلق خاونو نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ جو کوائن ہوتے ہیں نا وہ لاکھوں ڈالر کے، $1 لاکھ، $2 لاکھ، $4 لاکھ، اس طرح مطلب کہ کوائن وہ ہوتے ہیں.
تو مین وائل جب یہ کمٹ کیا جا رہا تھا کرائم سارا، تو اس دوران کوشش یہ کی گئی تھی کہ یا ان کو اطلاع تھی کہ ان خواتین کے پاس وہ کوائن موجود ہیں، وہ کوائن ان سے لیے جائیں، وہ لینے کی کوشش کی گئی. اور بیان میں بھی کہا کہ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ دو، موبائل دو، چیزیں ساری، یہ ساری اس نے لڑکیوں نے اپنے بیان میں بھی بتایا. لیکن شاید پتہ نہیں اب ان کو کامیابی ہوئی وہ کوائن لینے میں یا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک ایسا کرپٹو کرنسی کا بزنس ہے، ایسی چیز ہے کہ وہ لاکھوں ڈالر کا ایک کوائن ہوتا ہے اور وہ آپ کے سنگل ٹچ پہ ہوتا ہے. آپ نے کسی کو اگر وہ ٹرانسفر کر دی ہے نا اماؤنٹ اس میں جو کرپٹو میں سے دوسرے اس میں کوائن میں اکاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسفر کر دی، اس کا نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی پوچھ پڑھ ہوتی ہے، اور نہ اسی لیے تو وہ مطلب کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا چل بھی رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں منی لانڈرنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کرپٹو کرنسی کو. تو وہ ابھی تک اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے کوائن لیے یا نہیں لیے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے بھی ابھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا. بہرحال ایک یہ بھی بات چل رہی ہے. تو وہ جب ان کو نہیں ملے یا وہ یہ کامیاب نہیں ہوئے تو تب انہوں نے یہ اتنا سنگین قسم کا کرائم کمٹ کیا اور خاتون کے ساتھ 3 بار ریپ کیا گیا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب آگے میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے فلمی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، تو یہ 2 دن سے اسی طرح سے چل رہی ہے. ایک نیا سین سامنے آتا ہے. ان خواتین کو جب برآمد کیا گیا تو ایس ایچ او ڈیفینس سی فریاد صاحب تھے، وہ ان کو آرڈر ملتا ہے کسی کی طرف سے یا ان کو افسر کہتے ہیں کہ ان کا خواتین کا فوری طور پر میڈیکل کروانا ہے. ٹھیک ہے. وہ رات کے ٹائم، رات کے پہر 2 بجے کا ٹائم ہوگا یا 2:30 بجے کا، علاقہ مجسٹریٹ جو ان کو لگتا ہے، ان کی رہائش ہے لاہور دھرم پورہ میں، اپنا کمپلیکس بنا ہوا ہے، وہاں پر جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ رہتے ہیں. ایسا جو صاحب اپنے گن مین لیتے ہیں، رات کو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں میڈیکل کروانے. میڈیکل کی اجازت لینی تھی، مجسٹریٹ نے اجازت دینی تھی تو انہوں نے اپنا میڈیکل کروانا تھا، ادروائز تو میڈیکل ہو ہی نہیں سکتا اس میں. اب وہ گئے ہیں وہاں پر اس کے میڈیکل کی اجازت کے لیے میجسٹریٹ کے گھر. اب میجسٹریٹ کے گھر گئے ہیں تو چوکیدار نے کہا بھی رات کا ٹائم ہے، ہمیں تو اجازت نہیں ہے. وہ اس کو چوکیدار کو بھی ذرا دابا دبا لگا کے وہ میجسٹریٹ صاحب کے گھر جاتے ہیں اور فورسلی دروازہ کھلواتے ہیں اور ان کے گھر کے لاؤنج میں موجود ہوتے ہیں. لاؤنج میں کھڑے ہو کے شاؤٹلی وہ مجسٹریٹ صاحب کو بلاتے ہیں. مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں. وہ گھبرا کے اٹھتے ہیں، باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او اور ساتھ اس کے باوردی اور اہلکار ہیں 2. وہ اس کے لاؤنج میں کھڑے ان کو پاتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا طریقہ کا، یہ ہو کیا رہا ہے. وہ اس نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے، کون ہو تم، کیا لینے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر کے مطابق ان کا جی میرے ڈی آئی جی آپریشن سے بات کریں. اب ڈی آئی جی آپریشن کون ہے؟ فیصل کامران. انہوں نے کہا کیوں بات کریں؟ پھر آگے اس نے اپنا مدعا بتایا. مدعا یہی کہ وہ میڈیکل کی اجازت لینا چاہتا. انہوں نے کہا میڈیکل ہو جائے گا، دن نہیں چڑھنا تھا، کون سی قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے ڈی آئی جی سے بات کریں موبائل سے. انہوں نے کہا میں نے نہیں بات کرنی. وہاں پر بڑی مطلب کہ تلخی بھی ہوئی اور ایس ایچ او فریاد صاحب نے مجسٹریٹ صاحب کی ڈیش 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 ایسی کی تیسی وہاں پر ہو گئی گھر میں ان کے. اب میں وہ الفاظ نہیں بتا سکتا جو ایس ایچ او نے وہاں پر بولے، جو گفتگو کی، جتنا روڈلی بولا اور کیا وہاں پر اس نے. بہرحال یہ واقعہ ہو گیا. اب پتہ لگا وہ جو عدالتی شخصیت ہیں انہوں نے فوری طور پر بلال کمیانہ صاحب کو کال کی. ان کے علم میں آیا معاملہ. ان کو جب پتہ لگا کہ اس طرح سے ایس ایچ او نے یہ کیا. اچھا، بلال سی سی پی او کے علم میں یہ میٹر نہیں تھا اس وقت تک، ڈیفینس کی خواتین والا جو ایشو تھا ان کے علم میں، جو میری اطلاع ہے، جو میرے ذرائع کا کہنا ہے، ان کے علم میں یہ معاملہ نہیں تھا. وہ ڈی آئی جی آپریشن سے رابطہ کرتے ہیں. ان کا یار یہ کیا کیا تمہارے ایس ایچ او نے، یہ وہ خیر بتاتے ہیں پھر کہ سر ایسے ایسے معاملہ ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو. وہ دیکھ نہیں لیتا ہوں، اس کو فکس کرو. وہ فکس کیا کیا کہ اس کو وہاں سے فوری طور پہ کلوز کر دیا. اچھا، کلوز کر دیا. اب اس سارے معاملے کو جو میرے ذرائع کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اگر یہ میٹر سامنے بھی آ جاتا ہے
لوگوں کو میڈیا کو پتہ بھی لگ ہائی لائٹ جاتا ہو ہے جاتا تو ایف آئی آر کو سیل رکھیں گے, ایف آئی آر سامنے نہیں آنے دینی, اس کو اپنا بند رکھیں ایف آئی آر کو, اور جتنا ہو سکتا ہے اس معاملے کو دبا کے رکھیں کیونکہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا اور پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر بدنامی بہت ہوگی. آلریڈی پہلے ہی چکوال والے انسیڈنٹ میں بڑی شرمندگی, بڑی اپنا آسٹریلین وزیر اعظم نے کہا 9 سالہ ہانیہ جو سی سی ڈی کے تھانے دار کی فائرنگ سے ماری گئی تھی. ابھی ایک وہ تازہ واقعہ تھا کہ اوپر سے یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا. اب کوشش یا ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا کہ اس کو ایف آئی آر کو سیل کر دینا ہے اور واقعے کو دبا دینا ہے, باہر نہیں آنے دینا. اب ایس ایچ او کو کر دیا وہاں سے کلوز. اب جب ایس ایچ او کلوز ہو گیا وہاں سے تو پھر پتہ نہیں کون سی ایک خلائی مخلوق کہہ لو, جادوئی طاقت کہہ لو, وہ ایف آئی آر جو ہے وہ لیک کر دیتی ہے. اور ابھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے وہ ایف آئی آر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایف آئی آر لیک ہو جاتی ہے. جب وہ ایف آئی آر لیک ہوتی ہے, افسران کو پتہ لگا کہ ایف آئی آر نکل گئی ہوئی ہے, میڈیا کو رائٹ لیفٹ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے, پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اب خود سے بجائے اس کے کہ اب میڈیا والے جو ہیں اس پر کوہرام برپا کریں, خود سے ہی یہ خبر جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کر دی جائے. پھر ایک ڈی آئی جی آپریشن کی طرف سے پریس لی جاتی ہے, ہینڈ آؤٹ واٹس ایپ گروپ میں ہمارے جو بنے ہوئے ہیں, اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن, وزیر اعلیٰ کا نوٹس, ہالینڈ سے کی گئی 15 کی کال پر فوری طور پر ایکشن کا مطالبہ اور ایکشن کا حکم, اور 2 گھنٹے کا ٹائم دیا انہوں نے. 2 گھنٹے میں پولیس نے یہ تمام تر وزیر اعلیٰ کے حکم پر معاملے کو وائنڈ اپ کیا, خواتین برآمد کر لی, ملزم بھی گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے, اب افسران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا. سمجھ تو تھی ان کو کہ یہ کس نے کیے, یہ ایف آئی آر سارا کچھ. اب ہوا یہ کہ وہ جو ایس ایچ او صاحب عدالتی شخصیت کے گھر جو کچھ کر کے آئے تھے نا, وہ بھی ایک بڑا حتمی رویہ تھا ان کا. اب اس کی بھی جو ہے کسی طرف لگنا تھا اس معاملے نے. اب کل کے دن جو کل کا دن گزرا ہے, اس دن کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. وہ کس کے خلاف وہ درج ہوتی ہے تھانہ دھرمپورہ, جس کو مصطفیٰ آباد تھانہ کہتے ہیں, اور وہ علاقہ تھانہ ہے ان عدالتی شخصیت کا جن کے گھر میں ایس ایچ او گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ایس ایچ او مقدمہ درج ہوتا ہے اس وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے جن کی رہائش ہے وہاں پر عدالتی شخصیات کی, اس کے چوکیدار ہے کوئی, اس کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہوتی ہے ایس ایچ او ڈیفینس سی فریاد اور اس کے ساتھ 2 اہلکاروں کے خلاف. اور اس میں ایف آئی آر میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ایس ایچ او نے آ کے بہت روڈلی بیہیو کیا, دھمکایا, جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں, اور مجھے پر پریشر ڈالا, مجھے فورس کیا کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے فون پر بات کرو. بات کرنے کے لیے مجھے فورس کرتا رہا اور میں نے انکار کیا بات کرنے سے. اب ساری کی ساری کہانی آپ کے سامنے, ایک نیا, اب کوئی فلمی سٹوری سے کم لگتی ہے یہ کہانی آپ کو ساری, لیکن ان خواتین کے ساتھ تو زیادتی ظلم ہے. اگر تمہارا ان کے ساتھ کچھ میٹر لین دین کا تھا تو اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا, نہ کہ آپ اپنے آپ کو ایک ملک کی طاقتور ترین شخصیت کا قریبی رشتہ دار سمجھتے ہوئے, آپ ہر چیز بالائے طاق رکھتے ہوئے, آپ قانون کو رونتے ہوئے آپ اس قسم کا ہینیس کرائم کمٹ کر جائیں. آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. کیا بنتا ہے, کیا اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو جب بات اوپن ہو گئی سوشل میڈیا پر, تو کمنٹس آپ پڑھے نا, وہاں پر تو جو اہم شخصیت ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں, دیکھیں ایک تو ایون کے لوگ یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہاں پہ تو نیفے میں پسٹل نہیں چلے گا. بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پر سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر چلے جائیں, فیس بک پر چلے جائیں آپ, لوگ برملا کہہ رہے ہیں بھائی کدھر ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب. چٹھا صاحب کو یہ کرائم نظر نہیں آ رہا. وہ خواتین کیا پاکستانی نہیں تھی, مسلمان نہیں تھی, شاید اس وجہ سے آپ نے کیس نہیں لیا. وہ کیس سی سی ڈی جو ہے اپنے ہینڈ اوور کیوں نہیں کرتی. سوشل میڈیا پر بڑا کلیئر اور بڑے بڑے سخت الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے, آپ کے اداروں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں,
آپ کے حکومتی شخصیات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اس اہم شخصیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی کیا آپ وہ ریزائن دے دیں گے, کیا آپ وہ سائٹ پر ہو جائیں گے اس قسم کے کرائم جو کمٹ ہو رہے ہیں, یا اس کو رضا ڈار کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا جائے گا, اس کو بچا لیا جائے گا, اس کو لوگوں کو یہی لگتا ہے. مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیا جائے گا. یہاں پر اب ماضی میں چکوال والا کیا بنا, ایک سب انسپیکٹر کو پکڑا, انہوں نے اس پر ایف آئی آر درج کر دی. ایف آئی آر میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا کہ بچی کی ڈیتھ جو ہے اس کی گولیوں سے ہوئی ہے. وہ تو آگے ایک اپنا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اس میں پھر وہ 302 کی دفعہ ایجاد کی گئی اور اس تھانے دار پہ لگائی گئی. اب جس دن سے آئی جی صاحب نے, سہیل ظفر چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس کے 1-2 دن تک وہ چکوال والا انسیڈنٹ چلا, اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی, بالکل وہ ٹھپ ہو گیا. یہ بھی ٹھپ ہو جائے گا کیا لگتا ہے؟ یہاں پر یہ ٹھپ ہوگا, اب کسی نئے واقعے کا انتظار کریں گے نا. ہماری جو ایک روایت ہے یہاں پر کہ ایک نیا واقعہ جب آ جاتا ہے تو پچھلا واقعہ اس پر مٹی ڈل جاتی ہے. اب ان کو خواتین کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا, 164 کا بیان بھی وہاں پر ریکارڈ کیا گیا, اور جو ایف آئی آر میں ان کا موقف تھا وہ انہوں نے منوان ڈیٹیل کے ساتھ اپنا 164 کا بیان مجسٹریٹ کو ریکارڈ کروایا. انہوں نے ملزمان کو پیش کیا گیا, ان کا 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا, آج کل وہ ریمانڈ پر ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے ملزموں کے لیے, جتنا مرضی اہم شخص ہو, عام قیدیوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, عام ملزموں کی طرح سلوک ہو رہا ہے جس طرح باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور خواتین جو تھیں وہ فوری طور پر بضد تھیں, اپنا 164 کا بیان دینے سے پہلے بھی ہمیں فوری طور پر جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے ہمیں اس پہ چڑھایا جائے, ہم نے اپنے کنٹری واپس جانا ہے. لیکن کیونکہ ان کا بیان ضروری تھا, وہ بیان کروا کے ان کو کل صبح 5 بجے جو کل گزر چکا ہے, اس کو 5-5:30 بجے کی فلائٹ تھی, ان کو ان کے کنٹری واپس بھجوا دیا گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدمے کا مدعی یہاں پر موجود نہیں, زیادتی کا شکار خواتین یہاں پر موجود نہیں جن کے ساتھ کرائم کمٹ کیا گیا. میڈیکل ہو گیا, میڈیکل بھی ہو گیا, میڈیکل رپورٹ موصول بھی ہو گئی ہوئی ہے پولیس والوں کو, اس چیز کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے کہ میڈیکل رپورٹ ہمیں موصول ہو گئی ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے جو ایک ہینڈ آؤٹ آیا تھا پریس ریلیز کا, وہ اس میں انہوں نے کہا, بتایا ہے انہوں نے کہ میڈیکل رپورٹ ان کو موصول ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بنے گا کیا, اس کا اینڈ کیا ہوگا. خواتین نہیں ہے, ان کا والد نہیں ہے, کیس پرسو کون کرے گا, تو کیس تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہو گیا. اب کچھ لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کمٹ کرنے کے بعد ایک جو اس کی خاتون کے ساتھ کیا گیا اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. جو کرائم ان کی طرف سے کمٹ کیا گیا اس کی تو سزا ہی ہے, اور سزا بھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. لیکن خواتین کو ایک فائدہ ہوا کہ اگر ان کی طرف سے, ملزموں کی طرف سے کوئی پیسے انویسٹ کیے گئے تھے تو وہ اب تو بالکل ہی مر گئے پیسے, وہ تو اب کسی صورت بھی نہیں مل سکتے, وہ ریکور ہو ہی نہیں سکتے ان کے. باقی جو کرائم کیا گیا اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید جو امبیسی ہے متعلقہ وہ اس کیس کو پرسو کرے گی, اور ملزمان کے خلاف جو ہے کورٹ میں انہی کی طرف سے کوئی لائر پیش کیا جائے گا, اور وہی چلان بنوا کر وہاں پر عدالت میں جمع کروائیں گے پولیس سے, اور پرسو کر کے کوشش کریں گے کہ ملزمان کو جو ہے وہ سزا دلوائی جائے. ادروائز اگر معاملات اس فیملی سے, ملزمان کی فیملی کے کچھ معاملات طے ہو جاتے ہیں, سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, تو پھر سیٹلمنٹ کے بعد تو پھر ستہ ہی خیر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہونا سونیا, پھر میں بھی یہیں, آپ بھی یہیں نئے واقعے کا انتظار کریں گے, اور اس پر پھر بیٹھ کے یہاں بات کریں گے, پھر یہاں بیٹھ کر بات کریں گے پھر ہم سے. بہرحال میں ایک بات کہوں گا کہ اس ملک میں جو جسٹس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا بیٹا, اس کو ختم ہونا چاہیے. وہ جب تک ختم نہیں ہوگا نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا, نہ ہمارے ادارے ترقی کریں گے, نہ ہماری گورنمنٹ ترقی کرے گی, اور نہ ہی عوام خوشحال ہوگی. بہت شکریہ سر, آپ نے اجازت چاہیں گے جی.